वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप भी ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट निशा अरसलान। आप जो मैं आपके लिए नावल लेकर आई हूँ उसका नाम है मैं तेरा सरमाया हूँ, बाय स्नेहा राउत। चलिए आज हम अपने नावल की लास्ट एपिसोड में आपको रीड करेंगे। चलिए हम अपने नावल के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ज़ारा खामोशी से अपनी चीज़ें समेटने लगी। चले, मेरे सर में बहुत दर्द है, ड्राइवर को फ़ोन कर दिया है, छोड़ देगा तुम्हें। आज़म की वाकई ही तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए बोल पड़ा। ग्रेट। कदम कदम चलती इस तक आई। क्या मतलब समझूं मैं इसका? आज़म भी सीधा होकर बैठा। सिर्फ एक सवाल है मेरा आज़म हज़र आपसे, क्या ये शादी एक काम शादी होती और आपकी मोहब्बत फरिश्ते से होती तो क्या तब भी आप यहाँ सर दर्द का बहाना करते इससे पीछा छुड़वाने के लिए? वो चीख पड़ी, कब तक बर्दाश्त करती? जुबान संभाल कर ज़ारा, फरिश्ते इन सब में नहीं है। आज़म उठ खड़ा हुआ। फरिश्ते की ज़िंदगी में आप नहीं हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी में फरिश्ते ही तो है। अगर मुझे आपकी हकीकत पता होती कि आपने महज मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए शादी की है तो मैं कभी ना करती। मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किया आपके पीछे, इसके लिए मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगी कभी। आप जैसे लोग मोहब्बत डिज़र्व नहीं करते आज़म अज़र, यही वजह है कि आपको मोहब्बत नहीं मिली। वो आंखों में आंसू लिए चिल्लाई। आवाज़ आहिस्ता रखो। आज़म ने उसके बाजू को थामते कहा, क्यों और कितना दबाना चाहते हैं? काश किताबों में हमें सिखाया जाता कि इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं किया जाता, और काश कोई डिग्री ऐसी होती जिससे बताया जाता कि अपनी मोहब्बत को मारा कैसे जाता है। गलती कर दी मैंने आपसे शादी करके। लोग ठीक कहते हैं, हमेशा वो इंसान चुनो जो तुमसे मोहब्बत करे, वो नहीं जिससे तुम मोहब्बत करो। वो अपनी चीज़ें उठाने लगी। ज़ारा, नहीं कुछ मत बोले, क्योंकि आपका बोला एक एक लफ्ज़ उस वक्त बेकार जाएगा। मैं हज़ार बार पूछती रही कि आज़म अज़र, क्या आप इस शादी से खुश हैं? आप कहते रहे आपकी मर्ज़ी से हो रहा है सब, मेरा क्या इन सब में? आप मुझे ना अपनाते, आज़म कोई और अपना लेता। इतनी तो गिरी पड़ी नहीं थी मैं। आज़म ने इसके नज़दीक जाते झटके से इसे खींचते सहार में लिया जहाँ इसका वजूद काँप रहा था। ज़ारा ने उसके सीने पर आंसू बहाए, लेकिन होश में आते ही पीछे हटी। आज़म ने इसका चेहरा थामना चाहा। मुझ पर तरस खा रहे हैं, बीवी पर तरस खाया जाता है। इसने फिर से कदम बढ़ाया और गहरी सांस ली। अब से हटकर बाहर कदम इसने ही तो आगे बढ़ाना था। इसके चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में थाम के उसके चेहरे से आंसू साफ किए। तुम्हारी हर सज़ा कबूल होगी मुझे, रोज़ाना की आंखों में दिखता बोला और झुक कर इसके माथे पर लग रखे। खुदारा इस बात से निकल आओ कि मुझे फरिश्ते से मोहब्बत अब भी है तो क्या नहीं है? वो तड़प कर बोली। क्या माजी में जिया जा सकता है? वो माजी था मैंने इसी वक्त हकीकत कबूल कर ली जब इसने मुझे छोड़कर अजलान की तरफ हाथ बढ़ाया था, और तब जब इसने मेरे नाम के आगे बहाई लगा दिया था, और तब जब इसकी आंखों में वैसी ही जब अजलान गिरी थी जैसी मेरी निगाहों में इसके लिए होती थी। शायद वो ठीक थी, मैं नाराज़ था, गुस्सा था कि मेरे भाई ने मेरी मोहब्बत छीन ली है, लेकिन नहीं, मैंने अपनी मोहब्बत पर अपने कैरियर को फूंक दिया थी, और जब फरिश्ते को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मैं वीज़ा मिलते ही चला गया। क्या मोहब्बत ऐसी होती है? शायद वो मेरा जुनून रही है जो तब बढ़ा जब मैंने स्नान को इस पर हक जमाते देखा। यह हकीकत जानकर के वो दोनों निकाह में है। मैंने कोशिश की कि फरिश्ते को पाकर सीखूं, लेकिन मैंने देर कर दी थी, काफ़ी देर। असलान मेरा भाई मेरी जान इसे संभाल चुका था। इसकी आती जाती सांसों को ध्यान रखा है इसने, और मैंने मेरे दूर से पैसे बैठे सिर्फ पैसे बनाए हैं। फिर मैंने सोचा कि क्या कुछ किया जाए, मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं दे रहा था शायद, इसीलिए रब ने तुम्हें वसीला बना दिया। ज़ारा ने कुछ कहना चाहा, लेकिन वो सन्नती में हिला गया। वो इसे सब बताना चाहता था, आखिर थक गया था सब खुद में रख कर। तुमने मुझसे रब्ता किया और मैं ना चाहते हुए भी लाशोरी तौर पर सफ़र तय कर गया। फरिश्ते अजलान से ज़ारा अकबर तक का। तो मुझे पसंद नहीं थी, शायद ये हर टिपिकल मर्द को पसंद नहीं होता कि एक औरत सामने से इससे खुद अप्रोच करे और उसके सामने पीछे चली जाए। वो बोला तो ज़ारा को दिल में दर्द उठता महसूस हुआ। वो ठीक कह रहा था शायद। इसके बाद फरिश्ते कौन थी मुझे याद नहीं। फिर मुझे याद थी तो वो ज़ारा नामी लड़की जो रोज़ सिम खरीद रही थी मेरी वजह से, जो अपनी मोहब्बत का खुलेआम ऐलान करती थी। फिर मैंने हार तस्लीम कर तुम्हारी मोहब्बत को आजमाने का सोचा। मैं देखना चाहता था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है भी या नहीं, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है या तुम्हारी आंखों में मेरा अक्स बताता है, लेकिन तुम मोहब्बत की आजमाइश को समझ ना पाई, इसीलिए आज दूसरे ही दिन तुमने हार मान ली।
وہ مسکرا دیا۔ میں نے ہار وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی ساری قیمتوں کے بعد وہ قابل نہیں تھی کچھ بولنے کی۔ اعظم نے اسے دیکھا، اس کے نقش کو اسے یہ نقش حس کرنے تھے۔ تاعمر کے لیے محبت کا کیا تھا، وہ بھی ہو ہی جاتی، لیکن وہ لڑکی اس مقام پر فائز سے جہاں قیامت تک کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتا جھکا اور اس کے لبوں کو چھوتا کہ وہ پیچھے ہوگی۔ آئی ایم سوری۔ اعظم کی سنجیدگی سے دکھتی نگاہیں وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ مجھے اب بھی لگتا ہے کہ ہمیں پہلے ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت۔ تمہیں لگتا ہے زارا اعظم اثر کہ تم ہم پر حق رکھتے ہوئے میں کسی ڈرامہ یا فلم کی طرح تمہیں وقت دوں گا؟ میں بہت پریکٹیکل سا عام سا لیکن الجھا ہوا انسان ہوں، لیکن اس کے لیے بہت عام جو میرے قریب ہے اور تم سے زیادہ قریب کون ہے میرا؟ اس کمرے میں میرا ماضی آخری بار ڈسکس ہوا ہے، اس کے بعد کوئی بات نہیں، کوئی وضاحت میری طرف سے نہیں ہوگی۔ فرشتے میری بھابھی میری دوست ہے، اس بارے میں اب ہم کبھی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ زارا کے اعصاب چٹ کے تو وہ گہری سانس پھینک گئی، جیسے بھاری بدبو سارا وزن اتارتا پرسکون ہوا ہو۔ ان کا ٹی وی لاؤنج کا دروازہ ناک ہوا تو زارا باہر نکلنے لگی۔ یہاں آؤ، میں دروازے پر دیکھ لوں، وہ بولی تو اعظم نے اسے توڑا۔ تو کیا آپ مجھے ان آنکھوں سے ڈرائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اعظم میں آپ سے نہیں ڈرتی، وہ بھی جیسے ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ بے شک مت ڈرو، لیکن جب میں یہ دو لفظ بولوں تو تمہیں سب کام چھوڑ کر میرے پاس آنا ہے، ٹھیک ہے؟ میں عادت ڈالنے کی کوشش کروں گی، وہ کہتی باہر دیکھنے چلی گئی۔ تو اعظم نے آج کھلے دروازے کو گھورا، یہ لڑکی اسے ٹف ٹائم دینے والی تھی۔ وہ باہر دیکھ کر واپس آئی اور چیزیں دیکھنے لگی کیونکہ اسے پارلر جانا تھا۔ جب زور سے چکراتے سر کو تھماتے فوراً بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اعظم اپنی جگہ سے اٹھ کر آیا۔ کیا ہوا؟ بس چکر آ گئے تھے، زارا نے کہا اور نگاہیں اٹھاتے اس کا فکری انداز دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ شخص اس سے محبت کر ہی لیتا۔ مجھے پارلر چھوڑ کر آئے، میرے سر میں درد ہے، تو پھر میں نہیں جاتی کیونکہ میں کسی ڈرائیور کی ذمہ داری نہیں ہوں، اور آج تو کیا میں مستقبل میں کبھی ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریاں سمجھ لیں۔ تم زیادہ نہیں پھیل رہی؟ نہیں، ابھی تو کچھ دکھا ہی نہیں آپ نے، زارا کہتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے چلو، لیکن منہ دھو کر آؤ پہلے۔ اعظم نے اس کی برسوں ہوئی آنکھوں کو دیکھتے کہا تو وہ فریش ہونے چلی گئی۔ نیچے جاتی وہ سب سے خوش اسلوبی سے ملی تھی۔ پلیز ایک گلاس جوس، اس نے ملازمت سے کہا تو وہ اسے نہلاتی چلی گئی۔ فرشتے بھی وہیں موجود تھی، اسے بھی اذلان میں چھوڑنے جانا تھا لیکن وہ ابھی لان میں انتظامات دیکھ رہا تھا۔ یہ لو پیو۔ اعظم نے اس کے آگے گلاس کیا تو وہ چونکہ پھر سب کو دیکھا جو اسے ہی مسکراتے دیکھ رہے تھے۔ اس نے خاموشی سے وہ گلاس تھاما اور فرشتے کو دیکھا جو آنکھ کے باتی سے دیکھ کے مسکرائی تو وہ مسکراتی۔ دونوں بھائی تو بیوی کے غلام بننے کو تیار ہے، کسی کزن نے شرارت سے کہا۔ غلام نہیں، محبت کہو، لڑکیاں میری بیٹی جیسی نازک ہو تو اتنی کیئر کرنا تو بنتا ہے۔ جواب ان کی ماں کی طرف سے آیا تو فرشتے اور زارا جھپ گئی جبکہ سب مسکرا دیے۔ زارا نے گلاس سے ایک گھونٹ چھوڑ دیا، یہ اس کی عادت تھی کہ وہ پانی پیتی تھی، آخر میں ایک گھونٹ چھوڑ دیتی تھی جس کی وجہ سے اسے کافی ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی۔ اعظم نے اس سے گلاس تھامتے وہ باقی کا جوس لا فلور پر دیا اور باہر نکل گیا، جبکہ اس کی باقی کی کزنس نے حیرت سے یہ منظر دیکھا۔ زارا کا دل یکدم نئے خواب بننا شروع ہوا تھا۔ جاؤ زارا، وہ بولی تو وہ خداحافظ کرتی باہر نکل گئی۔ جانے جانا، خوش آمدید اس گھر میں اور اس کمرے میں، کیونکہ دل میں تو آپ بہت سالوں سے براجمان ہیں، وہ کہتا اس کی گردن پر جھکا تو فرشتے دور ہوئی جھجک کر۔ فرشتے اذلان، اگر باپ کو دور نہیں جانا ہے بیٹے پاس آنا ہے جتنا ممکن ہو سکے۔ فرشتے نے اس کو دیکھا اور پھر کمرے کو۔ یہ بے حد خوبصورت ہے۔ نہیں، تم سے خوبصورت تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ کیا یہاں جھولا لگا ہے؟ فرشتے نے اس کے ہاتھ پکڑنے پر نم ہتھیلی کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ نہیں، تم بھول گئے ہو نا؟ نہیں بالکل نہیں، ہمارے اگلے اور مستقبل ٹھکانے پر لگا دیا ہے بڑا والا، وہ بھی مطلب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میرا سامان میرا سارا بزنس کینیڈا ہے، ہم وہیں رہیں گے، وہ بولا تو فرشتے نے سر ہلا دیا۔ میں چینج کر لوں، مجھے جب کہ بولی نہ جانے کیوں لیکن اس کے گالوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ کیوں میرے لیے تیار ہوئی ہو؟ مجھے دیکھنے تو دو۔ اذلان نے کہتے چٹکے سے اسے پاس کھینچا تو وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ تھک گئی ہو؟ فرشتے نے سر ہلایا۔ کیا مجھے معافی مل گئی ہے؟ نہیں
فرشتے نے کہا تو اذلان نے گھورا، میرے بھی کافی حساب تھے تمہاری طرف، لیکن اس روپ کے بعد کسی اور دل پر ڈال دیا ہے، تم بھی کسی اور دل پر ڈال دو۔ وہ اس کے بعد کھولتا بولا، نہیں۔ اچھا تو چلو سزا دے لو، کس کس چیز کی سزا دو گی؟ وہ دھیان سے اس کے بالوں سے ایک ایک کر کے دل نکال رہا تھا۔ بہت سی باتیں ہیں مجھے سخت ہاتھوں سے ٹریٹ کرنے کی، وہ واضح نہیں بول رہی تھی، لیکن اذلان چاہتا تھا وہ سنتر کا حوالہ دے رہی تھی جب اسے غصے میں بہت ہرٹ کر دیا تھا۔ اچھا اور مجھے انجان شخص بن کر تنگ کرنے کی، اس کا مطلب تم میری بات نہ مان کر اپنے دوست بنا کر وہ ڈرگس ہاتھ میں پکڑ کر لے چکی ہو، آگے بولو۔ اور وہ سمانے آ کھڑا ہوا، بال سارے کھل کر اس کے کاندھوں پر پڑے تھے۔ اذان نے جبکہ اپنے ہاتھ مضبوطی سے اس کی کمر پر باندھے جیسے اتنی بہانیوں کے اتنے لمحے وہ نیچے گر جائیں، اور اپنے دشنے لب اس کے لبوں سے جوڑ کے اپنی کشنگی لٹانے لگا۔ اس کی لمس و نرمی کے بعد شدت بڑھتی گئی تو فرشتہ لڑکھڑا آ گئی۔ وہ اس کے بازوؤں کے حصار کے سہارے کھڑی تھی، وہ پیچھے ہوا تو فرشتے نے اسے گھورا، آئی ہوئی تھی، نفرت اور محبت تم نے دونوں نے مجھ سے ہی کرنی ہے جانے جانا، کیا تم مجھے ریڈ لپسٹک لگا کر دکھاؤ گی؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس کا حال ہی تم نے یہی۔ وہ کہتی زبان کا تو گلے دبا گئی، اچھا پہچانتی ہو مجھے؟ وہ صوفے پر بیٹھ گیا تو اذلان نے اس کی گود میں سر رکھا، اب بتاؤ کیا سزا ہے میری؟ آپ نے بہت برا کیا اذلان، آپ نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے تھا، میں تم سے دور اس لیے ہو رہا ہوں۔ فرشتے اذلان کے وہاں دور بیٹھے میرے نہ چاہتے ہوئے بھی غصے پر قابو پانے کے لیے کتنے سیشنز دیے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ کبھی دوبارہ تمہیں ہرٹ کروں، خود کو تم سے دور رکھ کر خود کو سزا دی ہے۔ تم نے بھائی کو کیوں نہیں بتایا کہ تم میری بیوی ہو؟ اذلان نظر کی، آئی ایم سوری، فرشتے نے اس کے بالوں میں ہاتھ رکھتے کہا، میں بہت ڈر گئی تھی، ماما بابا کی بات وہ دن میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اذلان، میرے علاج کے بعد بھی اکثر وہ دن میرے سامنے آ ٹھہرتا ہے جب میں بے بس تھی اور وہ شخص میرے بے حد قریب، اور رک گئی جسے حلق میں اپنے آنسوؤں کو باہر نہ آنے دیا ہو۔ اس کے والدین کے بعد اسے اس کی نانی نے سنبھالا تھا اور اس کا بہت دھیان رکھتی تھی، لیکن فرشتے کی تعلیم بھی ضروری تھی اور وہ اسے ہر باہر کسی ٹیوشن نہیں ڈال سکتی تھی، اس نے گھر میں ہی ٹیوٹر لگا دیا۔ صرف غلطی یہ ہوئی کہ وہ مرد ذات تھا، کہنے کو وہ دیکھا والا لڑکا تھا اور خود بھی ابھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، لیکن حالات خراب ہونے کی وجہ سے خود ہی پیسے جمع کر کے اپنی فیس ادا کرتا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ انہوں نے اسے رکھ لیا تھا، لیکن اس نے اپنی گری ہوئی صلاحیت کا ثبوت دیتے فرشتے کو استعمال کرنا چاہا تھا۔ اس بچی کو جو 9ویں جماعت میں ہوئی تھی، اسے یاد تھا جیسے شخص سے لفظ کی باتوں میں آتے ہاتھ لگایا تھا کہ وہ ہاتھوں کے لمس سے سالوں باہر نہ آ پائی تھی۔ اس کی دادی ڈرائیور کے ساتھ اپنی دوا لینے گئی تھی اور اس دن بارش کی وجہ سے اذلان اور اعظم دونوں ہی نہیں آئے تھے کھیلنے، نہیں تو وہ روز آیا کرتے تھے۔ اس کی دادی نے فرشتے کو کام والی کے ساتھ چھوڑ اور پھر اس لڑکے کو فون پر اطلاع دی کہ آج بارش ہے تو وہ نہ آئے۔ کام والی کو گھر سے فون آیا، اس کا بچہ شاید چھت سے گر پڑا تھا کہ وہ فرشتے کو بتاتی نکل گئی۔ فرشتے اپنے لیے فرائض بنا رہی تھی، جب دروازہ بجا وہ کھولنے گئی تو اس کا وہی ٹیچر تھا۔ سر آج تو چھٹی ہے، کیا ابھی جان نے آپ کو بتایا نہیں؟ نہیں، وہ گہری نگاہ اس پر ڈالتا بولا، او تو اب آپ کر لیں چھٹی، کوئی بھی گھر پر نہیں ہے، کیوں کہاں گئے ہیں سب؟ وہ خود ہی اندر آتا پوچھنے لگا تو فرشتے نے اسے سب بتا دیا۔ آج رہنے دے پلیز سر، چھٹی دے دیں۔ فرشتے نے اسے دیکھ کے کہا، اچھا نہیں پڑھاتا، چلو مجھے اپنا کمرہ دکھاؤ۔ وہ ہلکی پھلکی باتوں کے بعد بولا، فرشتے سے اپنا کمرہ دکھانے لے گئی، لیکن وہ دروازہ بند کرتا اس کی طرف مڑا۔ فرشتے، جی سر۔ قریب آ کر بات سنو، وہ آنکھوں میں چمک لیے بولا۔ فرشتے اس کے پاس آئی لو یو، وہ لڑکا اس کا ہاتھ تھامتا بولا۔ فرشتے نے تیزی سے اپنے ہاتھ چھڑوائے اور وہاں سے نکلنا چاہا۔ وہ گھبرا گئی تھی، اتنی تو بچی نہیں تھی کہ شخص کی پہلے بدلتی نگاہیں نہ سمجھ پاتی، لیکن وہ اسے پکڑتا اپنی طرف کھینچتا اس پر ڈوبا کہ فرشتے نے اس پر تھپڑوں کی بارش کرتے اس سے دور ہونا چاہا۔ کچھ نہیں کروں گا، پیار کروں گا، صرف وہ اسے قابو کرنا چاہتا تھا۔ ہٹو، میں اعظم اور اذلان کو بتاؤں گی، وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، ہٹو۔ وہ مسلسل اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، اس سے کہ پہلے وہ مزید گرتا اور اس کی دادی نے دروازہ کھولتے ہاتھ میں رکھے ڈنڈے سے اس پر حملہ کر دیا۔ ڈرائیور نے بھی فوری قابو کیا تھا اسے مارتے ہوئے بھاگ کر فرشتے کے پاس گئی۔
جو بکھرے بالوں اور ہولیا کے ساتھ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں مچھتے وہ قیامت خیز بن کر دیکھا۔ انہیں اندازہ ہوا کسی لڑکے پر بھروسہ کر کے انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ مرد ذات پر شاید بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا انہیں۔ ان کا دل چاہا وہ دنیا کو چیخ کر بتائے ان کی جان سے پیاری اولاد کی اولاد کی حالت، لیکن نہیں، فرشتے کو کسی صورت کھو نہیں سکتی تھی۔ خاور عثمانی ناشتہ کر رہے تھے جب دروازہ بجا۔ کونین یونیورسٹی جا چکے تھے۔ آج وہ لیٹ اٹھے تھے کہ طبیعت کچھ بھوجن سی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے جو چہرہ نظر آیا وہ انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ خاور عثمانی نے اسے دیکھا لیکن اس کے چہرے پر دروازہ بند نہ کر پائے، اسی لیے دروازہ کھولتے خود اندر چلے گئے تو وہ بھی اندر داخل ہوا اور گیٹ بند کرتا اندر چلا گیا ان کے پیچھے۔ کیوں آئے ہو؟ ناشتے کا نہیں پوچھیں گے، بیٹھو۔ شایان عثمانی شرمندگی کی اٹھا گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اس کی اتنی بدتمیزی اور اخلاق سے گرنے کے بعد بھی وہ اس سے کیسے پیش آ رہے تھے، اسے دھتکارا نہیں تھا۔ کونین کہا ہے، میں تمہیں کل سمجھا چکا ہوں برخوردار، اگر میری بیٹی کے متعلق بات کرنی ہے تو جا سکتے ہو۔ نہیں، آج اپنے چچا کے گھر آیا ہوں۔ وہ بولا تو خاور عثمانی چپ تھے لیکن پھر بھی سر جھکاتے اپنے پلیٹ پر جھک گئے اور اس کی پلیٹ میں ناشتہ نکالتے اس کے آگے رکھا جو وہ خاموشی سے کھانے لگا۔ کیا چاہتے ہو؟ ناشتے کے بعد وہ صوفے پر جا بیٹھے تو وہ بھی وہیں آ گیا۔ اپنے چچا جان کے پاس نہیں آ سکتا کیا؟ آج کیسے یاد آ گئی آپ کو؟ میری حیرت سے بولے۔ بس میں جان گیا ہوں اس عورت کی اصلیت جس نے سالوں آپ کو اذیت پہنچائی اور میرا بچپنا اور میری جوانی مسخ کر دی۔ وہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا لیکن وہ خاموش رہے۔ میں ہمیشہ انہیں کہتا رہا کہ آپ میرے فیوریٹ ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے کہتی رہی کہ آپ دھوکے باز ہیں۔ بچپن میں سمجھ نہیں سکا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ مجھے آپ کے خلاف کرتی رہی، مجھے بتاتی رہی کہ آپ نے انہیں دھوکہ دیا، اس سے شادی کے وعدے کیے، اس سے مراسم بڑھا کر کسی اور سے شادی کر لی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کیسے کردار کے مالک ہیں، آپ کیسے ان سے ملتے رہے ہیں اور اور خاور عثمانی مطمئن سے بولے تو وہ سر اٹھاتا انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ نہیں، پہلے آیا کرتا تھا، اب کچھ سالوں بیت گئے۔ جو لوگ دماغی طور پر پاگل ہو چکے ہوں کیا ان کا علاج محض باتوں سے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس لیے کبھی میں نے اس عورت کو جواب نہیں دیا۔ آپ نے ان کو غلط ثابت کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سب میں تمہاری ماں بھی تھی۔ اگر یہ سب کھول دیتا تو میری وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا اور میری اپنوں نے ہی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا تو میں سب چھوڑ آیا۔ تو بس تم جس کے ساتھ آیا تھا اس نے تو مجھے خالی ہاتھ تو قبول کیا تھا۔ میرے سکھ دکھ کی ساتھی تو رہی تھی، مجھے خوبصورت تحفہ تو دیا، کونین کی صورت۔ شاہزیب بھائی مجھ سے رابطے میں رہے تھے، آپ کا اور کونین کا نکاح بھی انہوں نے ہی کروایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کونین ان کی بیٹی ہے لیکن اس عورت کو یہ بھی ہضم نہیں ہوا۔ تہذیب عثمانی کو ایک روز شاہزیب نے شاعری بتا دیا تھا کہ وہ مجھ سے ملتا ہے اور اس کا نکاح بھی، اس کے بعد جو ہوا سب جانتے ہیں۔ شاہزیب عثمانی کبھی مجھ سے نہیں ملے، ان کی آنکھیں بھیگ گئی جیسے آج بھی وہ ان دونوں کو جی رہے ہوں۔ شایان نے ان کے کرتے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں اندازہ میں خود اس خود ساختہ نفرت میں بہتا چلا گیا اور بچپن کی آپ کی ہر غلطی معاف میرے بچے، لیکن کیا ہوش سنبھالنے کے بعد بھی آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ آپ نے کبھی نہیں جاننا چاہا کہ آپ کی منقوہ کون ہے، کہاں ہے؟ نہیں، یہ سچ ہے، میں جان گیا تھا لیکن بہت سالوں بعد جب میں نے نیا نیا بزنس شروع کیا تھا، بابا کی الماری سے کاغذات نکالے تو اس میں ملا اپنا نکاح نامہ دیکھا۔ میں کئی لمحے سن رہ گیا، بے حس و حرکت سا۔ میں کسی صنف نازک سے منسوب ہوں، میں نہیں جانتا تھا اور نہ میں نے کسی نے مجھے بتایا تھا۔ اور پھر میں نے خالد سے بات کی تو انہوں نے مجھے طلاق میرے دماغ میں زہر بننا شروع کر دیا۔ شاید وہ جانتی تھی میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، کونین خاور عثمانی کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے ڈھونڈا اس سے لیکن دل سے نہیں، شاید اس نفرت کے بعد میں اس سے بھی نہیں ملنا چاہتا تھا، لیکن کچھ مہینوں بعد وہ میرے سامنے تھی۔ کونین خاور عثمانی۔ اس نے ہی پہلی ہی ملاقات میں مجھے واضح کر دیا تھا کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ میری معلومات جو میں نے کروائی تھی اس میں اس کے بارے میں اور آپ کے مرض کے بارے میں جان گیا تھا۔ بس میں نے آگے جو کیا وہ سائمہ رکھنے نے جو کہا وہ کیا۔ کونین کو نوکری پر رکھا اپنے لیے، وہ چاہتی تھی اسے گھر میں کسی ملازم کی طرح متعارف کروایا جائے لیکن میرے دل کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میں نے نفرت ہونے کے باوجود آپ کا علاج کروایا کیونکہ میرے دماغ پر اس شخص کی تصویر اور وہ لمحے ہلکے ہلکے چھپے تھے جس میں آپ سب سے زیادہ مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں تو آپ سے معافی بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گنہگار رہا ہوں آپ کا۔ وہ اس کے ہاتھ تھماتا بھاری ہوتی آواز کے ساتھ بولا۔ تو خاور عثمانی سے دیکھتے رہے، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھاتا انہیں دیکھنے لگا۔
نہیں آپ مجھے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتے، آپ بھی مجھ سے نفرت کریں سالوں تک۔ نہیں بیٹا میری اتنی عمر نہیں بچی۔ وہ مسکرا دی تو وہ دھڑک گیا۔ اس شخص کا حوصلہ اور دل کتنا بڑا تھا۔ میں نے معاف کیا آپ کو میری جان، بس شکوہ یہ رہا ہے کہ آپ نے میری بیٹی کا دل دکھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس سے محبت کی ہے، لیکن کی طرح اس کے ساتھ کوئی بھی جھوٹ، اس کا ساتھ کچھ بھی جھوٹ نہیں تھا، کوئی فریب نہیں۔ اسے دل سے اپنایا میں نے۔ کونین کے لیے میرا دل دھوکہ کر گیا اور میں نے اپنے خالہ کی بھی ایک نہیں سنی۔ میں سب میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھ تھامے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا ان کی بیٹی سے۔ وہ مسکرا دی۔ سالوں پہلے انہوں نے بھی تو محبت کی تھی، پھر کیسے نہ دیکھ پاتے وہ سچے جذبات۔ ہم نے آپ کو معاف کیا، خوش رہے۔ اور آپ کی بیٹی؟ وہ سیدھا ہوا، کان کے ساتھ جسم کا ہر عضو انہیں سننے کا منتظر تھا۔ وہ آپ کا آپ کی بیوی کے ساتھ معاملہ ہے؟ وہ ہنس کر بولے تو وہ گہری سانس بھر گیا۔ اس کی بیوی؟ ہاں وہ اس کی بیوی تھی، انہوں نے اپنی بیٹی سے دے دی تھی۔ آپ میرے ساتھ واپس چلیں۔ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے۔ دادا جان نے کہا ہے آپ کو لے کر آنا ہے، آپ جاتے ہیں۔ آپ سے کبھی بھی نفرت نہیں کی انہوں نے۔ کیا کوئی والدین اپنی اولاد سے نفرت کر سکتے ہیں؟ میں نے انہیں راتوں کو آپ کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، آپ کی یاد میں ان کی آنکھوں کو نم دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ مسکرا دیے۔ میری پہلی نوکری بھی انہوں نے ہی لگوائی تھی، میں جانتا ہوں وہ بولے تو شایان نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ چلیں پھر۔ میں کیا کروں گا وہاں جا کر؟ ہماری بیٹی سے پوچھ لو، وہ جائے گی تو؟ وہ پہلے سنجیدگی اور پھر شرارت سے بولے۔ اس سے منا لوں گا، آپ اپنا سامان باندھیں۔ آپ کے بھائی اور والد صاحب آپ کا کمرہ روز صاف کرواتے ہیں اور اب بھی وہ آپ کے منتظر ہیں۔ خاوند صاحب مسکرا دیے۔ ہاں انہیں لوٹ جانا چاہیے تھا، سالوں ترسے تھے وہ رشتوں کو، کیا پتہ کب زندگی ڈگا جل جائے۔ وہ سر ہلا گئے تو شایان ان کے ضرور سامان کے ساتھ انہیں حویلی چھوڑ آیا۔ اب مشکل ہدف اس کی بیوی تھی۔ کونین شایان عثمانی آپ کو کیسے منایا جائے؟ وہ اس یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا جب اسے سامنے سے کونین آتی دکھائی دی۔ اس سے وہ باہر نکل کر کھڑا ہوا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ کونین کونین واپس آؤ پلیز، مجھے بات کرنی ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کب سے لڑکی کو پریشان کر رہا ہے؟ دو لڑکوں نے شایان کو دیکھتے کہا تو کونین نے مڑ کر اسے دیکھا، جو شکوے بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ واپس آئی۔ میرے ہسبینڈ ہیں یہ، کونین نے کہا تو وہ دونوں لڑکے انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے چلے گئے۔ چلو بالکل نہیں، اپنے راستے پر جائیں اور دوبارہ مت آئیے گا۔ کونین شایان عثمانی آپ بیٹھ رہی ہیں یا میں اپنے طریقے سے دکھاؤں؟ وہ بولا تو کونین نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر قدم گیٹ کی طرف بڑھائے۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور گاڑی میں بٹھاتے اپنی جگہ پر بیٹھا اور اسپیڈ سے چلاتے اپنے فلیٹ پر لایا۔ کیا چاہتے ہیں آپ شایان عثمانی؟ اب کیا بچا ہے؟ اب میری بات سنو کونین، شایان نے اس کا ہاتھ تھماتے کہا۔ ہاتھ نہیں لگائیں، وہ پیچھے ہوئی۔ پھر سے تھپڑ مارو گی؟ شایان بولا تو کونین نے نگاہیں چلائی۔ کیا چاہتے ہیں آپ کو؟ شایان نے اسے پانی پکڑاتے کہا جو ہانپ رہی تھی۔ یہ جو تمہارے شوہر ہے نا، ان کو بتاؤ زارا کے ولیمہ ان صاحب کا ہی ہے، خالی میرا نہیں۔ میں نے صبح سے ہی اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی ہے، میرا سانس پھوٹ رہا ہے۔ اذلان اور اعظم پاس کھڑے تھے، زارا کے آتے وہ بولا۔ زارا مسکرا دی۔ بہت بڑے ڈراوے ہو تم، بیوی کو تم نے یہیں سے کئی بار تاڑ لیا ہے، مجھے یقین ہے، نہیں تو تمہیں کون روک سکتا ہے بھلا؟ اعظم نے بھی حساب پورا کیا تھا۔ اذلان نے انہیں گھورا تو وہ مسکراتے باہر نکل گئے۔ زارا کو ایک دم لگا فرشتے دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے، اسے اپنی محبت واقعی اب ثابت کرنی تھی۔ شاید آگے مذہبی کس دن اسی مقام پر ہوتا۔ کافی محبت درکار تھی۔ ولیمے کا فنکشن تھکا دینے والا تھا، لیکن زارا آج خوش تھی کیونکہ اعصاب پر موجود بوجھ اتر گیا تھا۔ اعظم بھی اچھے سے ملا تھا، سب سے ان کی جوڑی کافی سراہی تھی لوگوں نے۔ وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے فوراً کمرے میں آ گئی۔ چینج مت کرنا، تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ اعظم خود چینج کر کے واپس جا چکا تھا مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے۔ زارا کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن شرم آڑے آ رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ مہمان تھے نیچے، وہ کیسے جا کر کھانا کھاتی؟ ایک تو بھوک اور اوپر سے اس جوڑے میں اب سانس بھی نہیں نکل رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد جب اس کی برداشت ختم ہو گئی تو وہ چینج کرنے چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو اعظم واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کمفرٹر میں لیٹ گئی۔ بھوک سے برا حال تھا لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔
اعظم 2.5 گھنٹے بعد جب واپس آیا تو اسے امید تھی کہ وہ مشرقی دلہنوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اسے کمفرٹر میں دبتے دیکھ وہ ٹھنڈی آہ پر رہ گیا۔ پاس جانے پر معلوم ہوا کہ وہ لڑکی اس کے ارمانوں کا قتل کرتی، منہ دھو کر اس کی بات کو فراموش کرتی سو گئی ہے۔ وہ خود بھی چینج کر کے واپس آیا اور اپنی جگہ پر لیٹا اور اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ عام ہوتے ہوئے بھی عام نہیں تھی۔ جب وہ اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا تھا تو وہ ذریعہ تھی۔ ہاں، بس اسے ہضم نہیں ہوا تھا اس کا بار بار اعظم اظہر کو اپروچ کرنا، لیکن کیا وہ سامنے موجود لڑکی کی محبت کو جھوٹا کہہ سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اسے کافی رلا چکا تھا۔ اب کے مشکل وقت میں سہارا بننے والے لوگ سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس نے تو فرشتے کو دوبارہ حاصل کرنے کا سوچا تھا، اذلان سے، فرشتے کی ناراضگی کے بعد، لیکن ان سب میں زارا آ گئی تھی۔ رب العالمین نے اسے گنہگار ہونے سے بچا لیا تھا۔ ناپسندیدگی بھی صحیح، لیکن اس نے زارا کو پہلو سوچا تھا اور اپنی مرضی سے اسے نکاح میں لیا تھا۔ اس لڑکی نے اپنی محبت ثابت کر دی تھی، اب اس کی باری تھی۔ محبت کے بدلے محبت دی جاتی ہے، محض لفظوں پر نہیں ترکھایا جاتا، محض دلاسے نہیں دیے جاتے اور ناپسندیدگی کا اظہار کر کے غرور جمع ہوا جاتا ہے۔ محبت کا جواب اسی محبت اور اپنائیت سے دینا محبت کرنے والے کا فرض ہوتا ہے، جو ادا نہ کرو تو خیانت کہلائی جاتی ہے۔ اس نے قریب جاتے ہوئے زارا کے چہرے سے بال ہٹائے، پھر چپ کر استحقاق سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو رو کر ٹھنڈک اتری۔ زارا 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 نے مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اٹھو کیوں؟ زارا نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہا تھا میں نے چینج مت کرنا اور تم یہاں خراٹے لے رہی ہو؟ جھوٹ تو مت بولے اعظم، میں خراٹے نہیں مارتی۔ زارا کی ساری نیند اڑ گئی تھی اس کے جھوٹ سے۔ تم چھپا کیوں رہی ہو؟ اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ اعظم نے شرارت سے کہا۔ میں کیوں چھپاؤں گی جب میں نہیں مارتی تو؟ زارا نے یہ بھی دھیان نہیں دیا کہ وہ دونوں اس کے وقت اتنے قریب ہیں۔ تم مجھے اپنا پرفیوم نہیں بتاؤ گے؟ اعظم نے مصنوعی غصے سے کہا اور نامحسوس انداز میں مزید گرم ہوا۔ اعظم اظہر، اگر آپ کو میری خوشبو پسند ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ زارا نے کانپتے کہا اور آنکھیں گھمائی۔ ایسا کرتے وہ بہت پیاری لگی تھی۔ ہاں ہاں، اعظم کا کہتا گونجا تو زارا اس کی مسکراہٹ کو دیکھتی رہی۔ پھر مسکراہٹ سے یقین ہو گیا تھا کہ اس اعظم اظہر اس رشتے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ خیانت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں بالکل شفاف تھیں، کسی بھی مصنوعی چسپے کے بغیر۔ شیمپو کون سا لگاتی ہو؟ اعظم اظہر ساری باتیں آج پوچھ لینا چاہتا تھا۔ میں کیوں اپنی چیزیں آپ کو بتاؤں؟ زارا نے کہا تو اعظم نے اسی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے ایک قریب کرتے احسار میں لیا۔ اعظم، خاموش رہو۔ ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اپنی شادی کا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے۔ اب صبح کھانا؟ بالکل نہیں، ابھی لے کر جائیں۔ زارا اس سے دور ہوئی۔ میں کیوں لاؤں؟ باہر ہمارے کچن میں فروٹس ہوں گے، وہ کھا لو۔ بالکل نہیں، کہ آپ جیسے امیروں کا پیٹ بھرتا ہوگا، پھلوں سے ہمارا تو نہیں بھرتا۔ جائے، مہمان ہے نیچے، میں نہیں جا سکتی، آپ لے کر آئے۔ مہمانوں میں کہاں جانا ہے تمہیں؟ اعظم نے اسے گھور کے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچیں گے کچھ لمحوں پہلے کیسی لگ رہی تھی اور اب دیکھو۔ زارا نے اپنے حلیے کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ اس وقت نئے ڈریس میں بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ اوہ، تم انہیں اپنا اصل روپ نہیں دکھانا چاہتی؟ اعظم مسکراہٹ روکتا اٹھا گیا۔ اصل روپ کیا؟ میں کوئی چڑیل لگتی ہوں؟ تھوڑی بہت، اعظم کہتا باہر نکل گیا تو زارا دروازے کو گھومتی رہ گئی۔ اعظم کے کھانا لاتے ہی وہ ٹوٹ پڑی اور کھانا کھانے لگی۔ زارا، کیا ہو گیا ہے یار؟ آرام سے کھاؤ۔ اپنے کھانے کو دیکھے آپ اعظم گھڑے بھر کے برتن اپنے کچن میں رکھ کے وہ اپنے گلاس میں ڈال کے واپس آئی، جہاں اعظم ٹیرس پر کھڑا فون چیک کر رہا تھا۔ کھائیں گے؟ زارا نے آئس کریم سے چمچ بھر کر اس کے آگے کیا تو وہ کھا گیا۔ اب میرا چمچ چھوٹا ہو گیا ہے، میں نیا لے کر آتی ہوں۔ وہ بولا تو اعظم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم میرا جوتا بھی نہیں کھاؤ گے تم؟ نہیں، وہ کندھے چکاتے بولی۔ اور جو میں تمہارا جوتا کھا رہا ہوں وہ؟ اعظم کو یہ بات بری لگی تھی شاید، تو وہ آپ کی مرضی تھی، زارا بولی، لیکن اعظم اسے ایک نظر دیکھ کر واپس فون پر لگ گیا تو وہ مسکراتے سے چمچ سے کھانے لگی۔ اعظم جہاں کر لیٹ گیا تھا، وہ اپنے برتن اپنی واپس آئی اور اپنے پر لیٹ گئی۔ اب کیوں کھایا میرا جوتا؟ اعظم نے چھت پر نگاہیں ٹکاتے کہا۔ آپ کو برا لگا ہے اعظم؟ وہ آنکھیں ملاتے سی قریب ہوئی۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ اعظم نے اس کا نزدیکانہ محسوس کرتے کہا۔ لگا تو ہے آپ کو، میں مذاق کر رہی تھی، باپ کا جوتا تو کھا ہی سکتی ہوں میں۔ وہ احسان کرنے والے انداز سے بولی تو اعظم نے اسے احسان میں دیا۔
زارا نے اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا تو نگاہیں جھکا ہم گڈ نائٹ زارا نے کہا تو اعظم نے اس سے بولا زارا نے اس کے حساب سے نکلنا چاہا جو مضبوط تھا اس نے تھوک میں گلتے اس کو دیکھا جو اس پر جھکا اس کے کالوں کو لبوں سے چھو لیا کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی خلافی بچا ہے تو کر لو وہ شاید اس کا دل اپنے لیے ہر طرح سے صاف کرنا چاہتا تھا آپ مجھ سے محبت کر لیں گے نا اعظم اس کے لہجے کی جڑپ پر وہ چپکا اور پھر نکھار ہوتا اس پر چپکا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں بنانے لگا زارا اس کی قربت کو پہلی بار محسوس کرتی آنکھیں بند کرتی اس کی شرط تھام گئی وہ پیچھے ہٹا اور اس کے گال سہلائی اعظم اثر جلد اپنے دل کو تم سے محبت ہو جانے کی تکلیف سنائے گا لیکن یہ سب زبردستی تو نہیں ہوتا اور کیا ہوا اگر آپ کبھی راضی نہ ہوا مجھ سے محبت کرنے میں تو وہ بس سو میں تمہیں کیوں لگتا ہے میرا دل تم جب محبت نہیں کرے گا مجھے دوسری محبت پر بھروسہ نہیں ہے صاف کوئی سبوری اور ہو سکتا ہے دوسری محبت شدت اختیار کر جائے تو خود کو خوش قسمت لڑکی سمجھو تو اگر ایسا ہے تو زارا اعظم ہمیشہ آپ کی احسان مت رہے گی اعظم نے اسے کندھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکراتی پھر اس کی گردن پر رگڑ کے اور سر اٹھا کر اسے دیکھا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کون سا خفیہ پرفیوم لگاتی ہو تو زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ چڑھا اف اعظم اف وہ مسکرا دی اور اس پر حساب ترک کر لیا زارا کا دل مطمئن تھا شخص کو پا کے اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کا ساتھ دے رہی تھی جب اس نے کہا تھا وہ اس سے محبت کر لے گا وہ ایمان لے آئی تھی وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت کر لے گا اعظم نے اس کی آنکھوں پر بڑھا بوسے دیے تھے کہ وہ اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی تھی معجزے یوں بھی ہو جایا کرتے ہیں وہ مسکراہٹی اظہر صاحب فوراً پہنچ گئے تھے رضوان بھی اعظم کسی کام سے گئے تھے شخص سے کئی سال جیب میں نکالے تھے اس کے علاوہ اذلان اندر نے اس پر حملہ بھی کیا تھا اس کا بس چلتا تو وہ اسے زندہ جلا دیتا اس کے بعد جب اس کی دادی کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اظہر نے اعظم کی زندگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اذلان کی محبت کو نظر انداز کیا اور اعظم کے لیے اسے معاملے میں نکاح منعقد کیا گیا لیکن جس دن نکاح ہونا تھا اس دن اعظم اظہر کا پہلا جو منتقل تھا تو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اسی لیے چلا گیا قدرت نے خود فرشتے حضرت کو اذلان اظہر کے نام کر دیا یہ اس کی دادی نے کہا تھا اس کے بعد فرشتے کی حالت بدترین ہو گئی وہ اس شوما سے نکل نہیں پا رہی تھی سالوں اس نے شہر کے بہترین ڈاکٹروں سے سیکشن لیے تھے ایک سمے ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب اذلان اظہر اس سے ملنے نہ آیا ہو اس نے اپنی محبت اس سے ثابت کر لی کہ اس کی دادی کو سکون سے معلوم کی یعنی جاسو لیکن فرشتے کو سنبھالنا زان کے لیے مزید مشکل ہو گیا وہ مہینے اپنے آپ اور ہوش و حواس میں نہیں رہتی تھی اذلان نے اپنی ڈگری اور بزنس سب ساتھ ساتھ کیا تھا لیکن اس نے فرشتے اذلان کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا اذلان نے فرشتے کے گال چھوڑے تو وہ ہوش میں آئی لو یو اذلان اذلان اظہر کے بعد مجھے میری زندگی میں کچھ نظر نہیں آیا میں نے نیند بیہوشی میں بھی آپ کو سوچایا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی مجھے اپنا لے لیکن مجھے نہیں پتا رب العالمین کو میری کون زیادہ پسند آئی مجھے آپ دے دیے گئے مجھے بہت ڈر لگتا تھا اپنی خوش قسمتی سے اور وہی ہوا جو آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے میں کہتی ہوں مولا نصیب پر بہت بری چیز ہے وہ اس کے حساب میں ترقی ہوگی اذلان اگر کو لگا اس کی سالوں کی محنت کا فریب دیا ہو اسے نماز دیا گیا ہو سال لگائے تھے اس پہ اس لڑکی پر اس سے یہ سب سننے کے لیے یہ جیسی موقع جو تڑپ اس کو دیکھنے چاہیے اپنے لیے اور آج بھی لمحہ اسے نماز دیا گیا تھا وہ مسکرا دی اور اس کے باتوں پر دیر بار غصہ دے گیا وہ نہ جانے کب تک ایسے ہی بیٹھے رہے کہ جنت میں ہر بار آپ کو مانگوں گی اذلان اظہر اذلان کا دل تشکر کے احساس سے بھر کے آنسو پلکوں کی باڑ پر عمل کر ٹھہر گیا زندگی کا تھکا دینے والا سفر تمام ہوا تھا اس کی بیوی اس کی محبت کاروں کی چاہت اس کی محبت کر کے تھی آپ بھی کچھ بولے رشتے میں سے پوچھ کے کہا میں کان پکڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں اور کیا مجال نہیں اذلان نے حرارت سے کہا تو دونوں کے بہن مجھے معاف کر دو ٹینا سوچوں گی فرشتے کہتی کھڑی ہو گئی اچھا بیٹھو مجھے اور باتیں کرنی ہیں اذلان مجھے ڈریس اور نہیں سنبھال سکتی اچھا ٹھیک ہے جاؤ چینج کر دو اذلان کو بھی اس پر طرف آیا تو اپنے ہاتھ اس کی کمر سے ہٹایا خود کو فریش ہوتا نہیں کیا وہ واپس آئی تو میک اپ بھی صاف تھا لائٹس بند تھی اذلان مجھے بچے ہوئے کب کیس اپنی جگہ پر آؤ اور خاموشی سے اپنے رشتے نہیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا نہیں نا فرشتے اذلان نے سائڈ لیمپ آن کیا میں بہت برا سوتی ہوں صوفے پر سو جاؤں گی وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گئی جو
اسے قریب ہو کے پوچھا، مجھے یہاں نیند آنے بھی نہیں چاہیے، مجھ سے باتیں کرو، مجھے وقت دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس سے، آپ سے اور کون سے یہاں ٹھیک ہے، وہ تمہیں لگنا بھی چاہیے اور زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری۔ وہ کہتا اس پر جھکا، اس کو جو کروا گیا تھا، چاند سے آپ کی دوستی لکھی ہوئی، لیکن تم اسے خوبصورت ہونے کے لفظ سنا رہی تھی۔ وہ شخص سالوں سے محبت کا اظہار کرتا آیا تھا، آج اس نے کر کے ان کے رشتے کو مکمل کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ کونین نے نظر انداز کیا تو شایان نے گلاس اس کے منہ سے لگایا۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کے بابا اپنے گھر جا چکے ہیں اور اس وقت اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ شایان نے اسے سب مختصر سا بتایا اور کچن میں چلا گیا، جبکہ وہ تو کئی لمحے وہیں کھڑی رہ گئی۔ وہ مطمئن ہوئی تھی کہ اس نے خاور عثمانی سے معافی مانگ لی تھی اور انہیں ان کے رشتوں میں پہنچا دیا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی جو شاید باہر سے لایا کھانا نکال رہا تھا۔ مجھے واپس چھوڑ کر آئے۔ کہاں؟ میرے گھر۔ ہمارے گھر بھی چلے جائیں گے، لیکن اگلے کچھ روز ہمیں یہیں رہنا ہے۔ وہ آپ سے انداز میں بولا جیسے سب نارمل ہو ان کے درمیان۔ شایان عثمانی، آپ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، مجھے واپس جانا ہے۔ کھانا کھاؤ پہلے بیٹھ کر۔ نہیں کھانا مجھے، وہ بولی تو شایان نے اسے زبردستی اپنی ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور نوالا بنا کر اس کے آگے کیا۔ کونین نے اس کا ہاتھ دھتکارا تو نوالا زمین پر جا گرا۔ شایان کئی دفعے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا، اس کا یہ عمل بہت ناگوار گزرا تھا اسے۔ کونین بھی شرمندہ ہوئی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ شایان نے وہی نوالا اٹھا کر منہ میں ڈال لیا اور دو تین نوالے کھائے اور کھانا پیک کیا اور فون کان سے لگایا۔ کریم، میں فلیٹ پر ہوں، کونین کو ان کے گھر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کال کاٹ دیا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ کونین اتنی جلدی سمجھنے والی نہیں تھی اور وہ بھی کافی تھک گیا تھا۔ کہیں نہ غلطی اس کی بھی نہیں تھی۔ لوگوں کو ناراض کرنا آسان تھا لیکن منانا نہیں، اور کونین اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے سامنے دیوار پر نگاہیں مرکوز کی۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھتی ہاتھوں کو چہرے میں چھپائے رونے لگی، پھر اٹھتی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے دل کے منانے پر دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی جو سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا تھا۔ اس نے کھانستے سامنے والی کھڑکی کھولی۔ اس گھر سے کتنی یادیں وابستہ تھی اس کی، اس کمرے سے۔ اسے شایان کے ساتھ گزرے تمام لمحے یاد آئے، لیکن کل اسے تھپڑ اور آج وہ حرکت، اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ زیادہ ہی بدتمیزی کر رہی تھی اس سے۔ شایان نے اسے دیکھتے آج جلا سگریٹ بجھا دیا۔ وہ کہاں اس کے سامنے بیٹھا تھا، پیتا تھا سگریٹ۔ کریم کو فون کریں، وہ راستے میں ہے، اسے منع کر دے، میں نہیں جاؤں گی۔ وہ کہتی باہر چلی گئی تو شایان عثمانی گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ کیا چاہتی تھی وہ؟ بہرحال اس نے کریم کو فون کر کے منع کر دیا۔ کونین نے کھانا دوبارہ گرم کیا اور ٹرے میں رکھتی اندر آئی واپس اور اس کے سامنے میز پر رکھا۔ تم کھا لو، مجھے نہیں کھانا۔ لیکن وہ نظر انداز کرتی اپنی ہی پلیٹ اس کے آگے کر گئی۔ مجھے نہیں کھانا کونین۔ کیوں؟ کیا کچھ دیر پہلے میں نے ایسا کوئی سوال کیا تھا؟ آئی ایم سوری۔ وہ بس کم از کم کھانے کے ساتھ تو آئی ایم سوری کہا تو بس میں نے غصے میں۔ اس نے پلیٹ آگے کی تو وہ آگے ہوتا کھانا کھانے لگا۔ ویسے جتنے سگریٹ پیے ہیں اس کے بعد ضرورت تو نہیں پڑنی چاہیے آپ کو کھانے کی۔ شایان اسے بس گھور کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد کونین نے اس کی چائے بنائی اور اسے دیتی وہیں بیٹھ گئی۔ شایان نے اسے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی تھی اس کے سامنے۔ تم یہاں بھی بیٹھ سکتی ہو کونین، وہ بولا اور فون پر مصروف ہو گیا تو کونین اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ایسا بہت ضروری ہے آپ کے فون میں دکھائیں؟ وہ زی چھوئی اس کے چاہنے پر آ گئی تھی لیکن اسے فون سے فرصت نہیں تھی، اس لیے اس کا فون اچک کر چیک کرنے لگی جو اپنی میلز پڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ کس کا؟ شایان نے اسے دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ بیٹھی تھی، شانوں سے چادر جھلک گئی۔ وہ اس وقت کالے جوڑے میں تھی، دوپٹہ سر پر نہیں تھا اب، جسے میں نے پہلی ملاقات میں آپ کے نزدیک دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا۔ شایان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اب تک یاد ہوگا یا وہ اس سے یہ سوال کرے گی۔ کیوں؟ جتنا آپ قریب تھے اس کے مجھے لگا تمہارا رد عمل دیکھنے کے لیے وہ کیا تھا۔ میں نے آخری میری منقوہ سالوں بعد مجھ سے ملنے آئی تھی، وہ صاف گوئی سے بولا اور وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میں آنے والی ہوں؟ میں اس سے پہلے ہی تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کر چکا تھا، سب جانتا تھا پہلے ہی۔ لیکن میرا رد عمل کیوں؟
میں نہیں چاہتا تھا میرا امپریشن تم پر اچھا پڑے اور آپ اس میں کامیاب رہے، مبارک ہو۔ وہ جل کر بولی تو شایان مسکرا دیا۔ تم جیلس ہوئی تھی؟ نہیں، حیرت نہیں ہوئی تھی، امیر زادے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ اس کے فون پر گیلری کھولنے لگی۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتا ہے کہ امیر زادے کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو امیر نہیں ہوں، لیکن وہ اس کی گیلری میں اپنی تصویریں دیکھتی حیران تھی۔ وہ جب ساتھ تھی تب کے کئی لمحوں کی تصاویر تھی۔ وہ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس فولڈر پر صرف دل کے سانچے کا ایموجی تھا اور اندر صرف اس کی تصویریں۔ یہ کب لیا آپ نے؟ تمہیں میں اتنا فراموش لگتا ہوں تم سے؟ مجھے یہ بھی پتا ہے تم کتنے دن یونیورسٹی گئی ہو، تمہاری کلاس میں کتنے لڑکے ہیں، کون سے مضامین پڑھ رہی ہو، تم سب کچھ، اور پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتی ہو۔ کونین اس سے منہ کھولے دیکھنے لگی تو شایان نے آگے بڑھتے اس کا کھلا منہ بند کیا اور اس کے گال کو چومتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھا، لیکن اس کے چہرے پر بکھرے گلال کو سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ اسی نظارے کو تو اس نے مہینوں یاد کیا تھا۔ آپ کی خالہ، میں انہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کونین، کم از کم ابھی تو نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان سے نفرت ہے۔ اور آپ کی والدہ کیسے گزرے دن میرے بغیر؟ وہ اپنے ساتھ لگا کر استفسار کرنے لگا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، اسی لیے سب خبر رکھی ہے میں نے تمہاری۔ شایان: آپ ٹھیک ہیں؟ مجھے کیا ہونا ہے؟ آپ سب سے چھپا سکتے ہیں، لیکن میں اتنا تو پڑھ سکتی ہوں آپ کو۔ آپ بہت تھک گئے ہیں اور خود سے بھی غصہ ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اس سے دور ہوتا بولا اور وہ فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو وہ وہیں بیٹھی تھی۔ سو جاؤ تھوڑی دیر۔ وہ فائل نکال کر وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تو کونین بھی فریش ہو آئی اور واپس اس کے ساتھ بیٹھ گئی، اس کی فائل بند کرتے سائڈ پر رکھی۔ آئی ایم سوری، آپ پر ہاتھ۔ کونین: پلیز، میں کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لیٹا سر پر کمفرٹر ڈال گیا تو کونین نے گہرا سانس بھرا۔ وہ مشکل وقت سے گزر رہا تھا جہاں سب کو سمجھانا اور منایا تھا اس سے، لیکن اس سب میں وہ خود کہیں گم گیا تھا۔ وہ تو بے قصور رہا تھا ان سب میں، اور شاید کونین نے سارے بدلے اس سے تھپڑ اور بے حد بدتمیزی کر کے لیے تھے جس پر وہ بے حد شرمندہ تھی۔ ان سب میں وہ فراموش ہو گیا تھا مکمل۔ کونین نے اس کے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا اور اس کے ماتھے سے بال ہٹا کے جھک کر وہاں لب رکھے تو شایان نے آنکھیں کھولی جن میں تھکاوٹ اور کرب واضح تھا۔ کونین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تو وہیں اس کی گود میں سر چھپا گیا اور بازو اس کے گرد لپیٹے۔ انہوں نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، سالوں مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، میں نے مما سے زیادہ محبت کی ان سے، اور انہوں نے بدلے میں مجھے ان سے زیادہ گلہ اپنی ماں سے ہے۔ کونین: کیا کوئی ماں بھی ایسا کر سکتی ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہوں گی شایان، میں جانتا ہوں، لیکن یہ کیسی محبت ہے جس پر انہوں نے کسی کی زندگی برباد کر دی؟ میں تھک گیا ہوں، زندگی ایسی نہیں سوچی تھی میں شرمندہ ہوں خود سے۔ بابا نے آپ کو معاف کر دیا ہے شایان، اپنے اس گلٹ سے نکل آئیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ جو ہو گیا وہ ماضی تھا، آگے بڑھیں۔ تم نے معاف کر دیا مجھے؟ میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی شایان؟ شاید آپ سے زیادہ غلطیاں میں نے کی ہیں اس رشتے میں، اور جو حرکت اس دن میں نے کی ہے اس پر میں مرتے دم تک پشیمان رہوں گی۔ وہ کافی دیر خاموش رہے، جیسے زخم کو بھرنے کا موقع دیا ہو۔ کونین مسلسل اس کے سر میں ہاتھ پھیر رہی تھی، اس کی کمر کو سہلا رہی تھی اسے پرسکون کرنے کے لیے، اور اس میں وہ کامیاب رہی تھی۔ ویسے کافی بھاری ہاتھ نہیں آپ کا بیوی؟ کچھ لمحوں بعد وہ سیدھا ہو اور اسے ہاتھ سے کھینچ کر اپنے اوپر گرایا۔ شایان پلیز، میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں، سارے بدلے لے لیے ہیں تم نے مجھ سے، خبردار کل کو میرے بچوں کا کوئی کہانی سنائی تم نے کوئی۔ وہ بولا تو وہ چھپ گئی اور کال دہکنے لگے۔ تم اتنا بلش کیوں کرتی ہو؟ نہیں تو تم ایسا کرتی دنیا کی حسین ترین لڑکی لگتی ہو کونین شایان عثمانی۔ میں یہ گلال اور میری قربت پر تمہاری گالوں کو پرحد ہو جانا بڑھاپے تک دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا تو کونین اس کی باتوں کی تاب ملاتے اس کے چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تو وہ ہنس دیا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تم ساتھ ہو تو بہترین۔ شایان نے اس کے بالوں کو چومتے کہا۔ تم نے والدہ کو کلر نہیں کروایا؟ آپ بھول رہے ہیں، آپ نے کروانا تھا، اور مجھے نئی چادریں بھی چاہیے۔ یونیورسٹی میں نئے سیمسٹر کی فیس بھی جمع کروانی ہے، اور ٹھیک ہے، سب مل جائے گا آپ کو بیوی۔ وہ اس کے ماتھے اور گال کو چومتا بولا تو وہ مسکرا دی۔ چلیں مجھے گھر چھوڑ کر آئے۔ نہیں، 2-3 دن نہیں، میری خواہش ہے کہ ہم پھر سے نکاح کریں، بابا کے ساتھ اپنی خوشیاں منائیں اس گھر میں ایک ساتھ۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ شایان نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہا۔
کونین نے تیزی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جو حکم ہو۔ اس کے بال کان کے پیچھے اڑاتا بولا، اور پھر کافی گھنٹے اس کے ساتھ باتوں میں گزارے، اسے واپس چھوڑ آیا اور انتظامات کرنے لگا۔ اس لڑکی کو وہ مزید دن خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، ابھی تو وہ میسر آئی تھی۔ باقی کے زخم بھی تو اس سے مند ہونے تھے۔ اس نے ایک ہی شام میں تیاری کی تھی، صرف ولیمے کا فنکشن تھا، نکاح تو گھر میں ہی کرنا تھا۔ نکاح کے بعد اس نے کونین کو اپنی محبت میں بھگو دیا تھا، اس کے پاؤں میں پازے پہناتے، اس کے ہاتھوں کو چوما۔ اس تحفے کا شکریہ، وہ مسکرا کر بولی۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ کونین شیان اس کے ماتھے کو چومتا وہ بولا۔ ہٹے، آپ بہت بھاری ہیں۔ وہ بولی تو شیان نے اسے گھورا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں تھامتے اس پر جھکا اور اپنی پیار کی بارش اس پر برسانے لگا۔ این برائی توست عشق ابدی ہے من، آپ کے لیے میری ابدی محبت ہے، میری محبت ابدی ہے۔ آپ کو میرا یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ تھینک یو۔